अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। आज हम रीड करेंगे नावल मरमे कायज़ान की किस्त नंबर 139। तो चलिए फिर बातें हम करेंगे बाद में। आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। और जो कह रहे हैं कि हम आपकी बातों को मिस कर रहे हैं, तो गाइज इंशाल्लाह नावल ख़त्म करते ही सबसे पहले लाइव आऊँगी, आप लोगों से बहुत सारी बातें करूँगी, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी बातें करनी है आपसे यार। मेरा भी ना वो बातें किए बगैर आपको पता है गुजारा नहीं है। तो फिर मैंने भी बहुत सारी बातें करनी है। और माशाल्लाह ग्रुप में तो आप लोगों ने रौनक लगाई हुई है, क्या ही कहूँ मैं। कसम से मज़ा आ जाता है। एक चक्कर लगाओ ग्रुप का तो बस मैं कहती हूँ कि आज तो स्वाद ही आ गया। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, बल्कि सारे एडमिन्स को भी मज़ा आ रहा है। सब लोग कह रहे हैं क्या से क्या हो गया, कल तक ग्रुप बेरौनक भरा हुआ था। एक कायज़ान के जाने से मैंने कहा बस कायज़ान की मौत ने सबको एक्टिव कर दिया है। ये तो नहीं कह सकती कि सबको सैड कर दिया है, क्योंकि खैर इस बारे में मैं बाद में बात करूँगी। तो आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो चलिए जी, स्टार्ट। मरने का एहसान किस्त नंबर 139, तहरीर अरीज शाह। मुझे मेरी बहन से मिलना है। यावर चौथी दफ़ा आया था, लेकिन समीर हर दफ़ा इसे बाहर से ही वापस भेज देता था। लेकिन आज तो वो ज़िद पकड़ चुका था कि वो वापस नहीं जाएगा। रसल और रफ़ील की तकरीबन रोज़ ही इससे मुलाकात हो जाती थी। वो इसे हालात बताते रहते थे। वो सब कुछ जानता था, ये भी कि मर्म कायज़ान की मौत को हकीकत नहीं मान रही, और ना ही वो लोग इसे कुछ भी बता सकते हैं, क्योंकि इससे इसके बच्चे की जान जा सकती है। समीर इस वक्त बहुत ख़तरनाक था। वो कुछ भी कर सकता था। मर्म इसके कब्ज़े में थी। अगर चाहता तो वो मर्म को ख़त्म कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करने वाला था, क्योंकि अब दौलत का सवाल था और इस दौलत के लिए वो कुछ भी कर सकता था। फिर क्यों ना इसे अपनी ही जान देनी पड़ जाए। वो मर्म के बच्चे को कुछ नहीं होने दे सकता था। आपको कितनी दफ़ा कहा है यहाँ मत आया करें, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा। साहब ये बात पसंद नहीं करते। वो आपको कितनी दफ़ा कह चुके हैं, लेकिन नहीं, आप हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ आ जाते हैं। हम आपको मैडम से मिलने की इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि सर ने इनसे मिलने की इजाज़त सिर्फ रफ़ील और रसल को दी हुई है। लेकिन वो मेरी बहन है, मैं क्यों नहीं मिल सकता इससे। मुझे इससे मिलना है और तुम लोग मेरे रास्ते में नहीं आओगे। वो बेहद गुस्से से इन्हें पीछे की तरफ धक्का देता ऊंची आवाज़ में बोला था। जब मर्म ने इसकी आवाज़ सुन ली, वो जल्दी से कमरे से निकलते हुए बाहर आई थी, जहां यावर इन लोगों के साथ लड़ रहा था। वो तेज़ी से भागते हुए इसके पास आई थी और इसके सीने से लग गई थी। यावर को कितनी देर के बाद अपनी बहन को देखकर जैसे सुकून मिला था। भाई कहाँ थे आप? मैं इतने दिनों से आपका पूछ रही हूँ, लेकिन यहाँ पर ना सभी लोग एक जैसे हैं। कोई मेरी बात नहीं सुनता और मैं कायज़ान से भी नाराज़ हूँ। वो मुझसे बात नहीं करते, मुझे फ़ोन नहीं करते। रोज़ समीर भाई कहते हैं कि आज रात उनका फ़ोन आएगा, लेकिन रसल भाई कहते हैं कि कल वो मुझसे बात करेंगे, लेकिन इनका फ़ोन नहीं आता। प्लीज़ आप इनसे मेरी बात करवा दीजिए ना। वो इसके गले से लगे रोए जा रही थी, जबकि वो परेशानी से इसे साथ लिए खड़ा था। वो इस झूठ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लेकिन इसकी बहन की हालत ही ऐसी थी कि वो यहाँ झूठ बोलने पर मजबूर हो गया था। मर्म मेरी खुद सिर्फ एक दो दफ़ा बात हुई है इससे। वो कह रहा था कि वो जल्दी लौट आएगा, बस मर्म को कहो कि अपना ख्याल रखे। इसने झूठ को मज़ीद बढ़ा दिया था।
وہ اسے دیکھتے ہوئے صرف ہاں میں سر ہلا گئی۔ لیکن مجھے ان سے بات کرنی ہے، ان سے کہیں نہ کہ مجھے فون کریں۔ آپ ابھی فون کریں انہیں، وہ ضد کرنے لگی تھی۔ یاور کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا فون نکالنا پڑ گیا۔ وہ کافی دیر کائزان کے پرانے نمبر پر فون کرتا رہا، لیکن نمبر بند تھا۔ اگر وہ شخص ہی دنیا میں نہیں رہا تھا تو اس کا نمبر کیسے آن ہو سکتا تھا؟ لیکن وہ اپنی بہن کی ذہنی حالت بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا۔ میرا بچہ، ابھی یہ ممکن نہیں ہے، لیکن مجھے جیسے ہی اس کا فون آتا ہے میں اس سے کہوں گا کہ وہ تم سے بات کرے۔ وہ یقین دلا رہا تھا اسے۔ ہاں، انہیں یہ بھی بتائیے گا کہ میں ان سے بہت سخت ناراض ہوں، اور ان کا بیبی بھی ان سے ناراض ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ گاڑی میں کہ وہ ہر وقت میرے پاس رہیں گے، وہ ہمارے ہونے والے بچے کا خیال رکھیں گے۔ لیکن اب دیکھیے نا، سب کچھ بدل گیا ہے۔ کائزان کہیں چلے گئے ہیں۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے اسے بتانے لگی تھی۔ گاڑی میں؟ کیا مطلب؟ کیا کائزان اس بارے میں جانتا تھا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو مریم نے ہاں میں سر ہلایا۔ اپنی پریگننسی کی خبر سن کر شاید اسی لیے اسے حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ دونوں ہی اس بارے میں پہلے سے جان چکے تھے۔ ہاں، اس دن جب ہم آپ کو ناشتہ دینے کے لیے آپ کے گھر آ رہے تھے نا، جاتے ہوئے مجھے بہت چکر آ رہے تھے۔ کائزان نے میرا چیک اپ کروایا تھا، اسی لیے ہم آپ کے پاس پہنچنے میں اتنی دیر کر گئے تھے۔ پھر واپسی پر ہم رپورٹس لینے گئے تھے کہ 2 دن سے گئے تھے، تبھی ہمیں پتہ چلا۔ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا تھا کہ میں 2 مہینوں سے پریگننٹ ہوں، اور بہت جلدی ہماری زندگی میں ایک ننھا مہمان آنے والا ہے۔ اور تب کائزان نے مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ اس سارے ٹائم پیریڈ میں میرے ساتھ رہیں گے، وہ میرا بہت خیال رکھیں گے۔ لیکن دیکھیے نا، نہ تو وہ میرے پاس ہیں اور نہ ہی میرا خیال رکھ رہے ہیں۔ وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ خود بھی حیران پریشان سا تھا۔ تم فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ایک دفعہ تمہارا بچہ صحیح سلامت دنیا میں آ جائے، سب کچھ سنبھال لیں گے ہم۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا اسے یقین دلا رہا تھا۔ اس کی ذہنی حالت کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا۔ مریم کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا تھا، اس کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ نکمے ہو تم سب لوگ۔ 15 دن گزر چکے ہیں اور اب تک تم لوگوں سے ایک وائس آرٹسٹ نہیں ڈھونڈا گیا، ایک آدمی کو نہیں ڈھونڈ پائے جو کائزان کی آواز نکال سکے۔ وہ غصے سے ادھر ادھر گھوم رہا تھا، جبکہ اس کی پریشانی رسل اور رفیل بھی سمجھ رہے تھے، لیکن اس معاملے میں وہ اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ ایسے کسی آدمی کو ڈھونڈ کر نہیں لانے والے تھے جو کائزان کی آواز نکال کر مزید مریم کے جذبات کے ساتھ کھیلے۔ سمیر، تم غلط کر رہے ہو۔ مانا کہ تمہیں مریم سے کوئی مطلب نہیں، لیکن اگر اس کی پریگننسی کے دوران اسے پتہ چلا کہ کائزان ہے ہی نہیں اور یہ سب کچھ اس کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، تو بھی اس کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ رسل نے سمجھانا چاہا تھا۔ وہ میرا معاملہ ہے، تم میرے باپ بننے کی کوشش نہ کرو تو بہتر ہوگا۔ اپنے کام سے مطلب رکھو،
تم لوگوں کو مرم سے ملنے کی اجازت دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میرے کام میں ٹانگ اڑاؤ گے۔ وہ کافی غصے سے بولا تھا، جبکہ رسل خاموش ہو گیا تھا۔ اس وقت ان کی دکھتی رگ پر اس کا ہاتھ تھا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے تھے جب اچانک ہی وہاں اندر عہد داخل ہوا۔ باس، میں نے ایک آدمی کو ڈھونڈ لیا ہے جو قائزان کی آواز نکال سکتا ہے، وہ کافی خوشی سے اندر آتے ہوئے بولا تھا، جبکہ رسل اور رفیل کی رگیں پھولنے لگی تھی غصے سے اس آدمی کو دیکھ کر۔ یہی تھا ان کے سب سے عزیز دوست کا قاتل۔ تمہیں میں نے یہاں آنے سے منع کیا تھا۔ اگر مرم نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو میرے لیے کتنا مسئلہ بن سکتا ہے جانتے ہو؟ وہ کافی غصے سے چلایا تھا۔ ارے فکر نہ کریں، میں چہرے پر یہ نقاب باندھ کر آیا ہوں، اور ویسے بھی مرم اندر کمرے میں ہے، میں نے ہر چیز کا دھیان رکھا ہے۔ وہ اسے بے فکر کرتے ہوئے بولا، آپ اس آدمی سے رابطہ کریں، اس کو وامسی کے نام سے لوگ جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کسی کی بھی آواز نکال سکتا ہے۔ میں نے اسے قائزان کاظمی کا ایک وائس نوٹ بھیجا تھا، اس پر اس نے بالکل ویسی ہی آواز نکال کر مجھے یہ میسج سینڈ کیا ہے، لیکن پیسے بہت مانگ رہا ہے کام کے۔ وہ میسج کھولتے ہوئے اسے بتانے لگا، جبکہ سمیر کو ایسا محسوس ہوا جیسے قائزان ہی بات کر رہا ہو۔ حیران تو رفیل اور رسل بھی ہو گئے تھے، لیکن یہ اتنی بھی حیران کن بات نہیں تھی۔ آج کل یہ بہت نارمل ہو گیا تھا، پیسوں کے لیے آواز بدل کر یہ سب کچھ کرنا آج کل عام سی بات تھی۔ ارے واہ، یہ تو بالکل اسی کی آواز لگ رہی ہے۔ سمجھو کام ہو گیا۔ اس آدمی کو جتنے پیسے چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یاد رکھنا، اس کو ٹرینڈ کرو۔ مرم کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ قائزان نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ سمیر خوش ہوتے ہوئے بولا تھا، جبکہ عہد خوش ہو گیا تھا۔ اس کا باس جو اس کے کام سے خوش تھا۔ میں اس آدمی سے بات کرتا ہوں۔ وہ اسی نمبر کو اپنے موبائل پر ملاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ ڈیلنگ شاید وہ خود کرنا چاہتا تھا، جبکہ عہد آرام سے وہیں رسل کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ دونوں نفرت اور غصے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بے غیرت انسان، تجھے اتنی شرم نہیں ہے کہ تو اپنی ہی بہن کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے لیے پلان کر رہا ہے؟ تجھے پتا ہے اس کی حالت کیا ہے؟ ارے شرم سے ڈوب مر، تو جینے کے لائق نہیں ہے۔ کبھی کسی دن اکیلے مجھے نہ مل جانا، ورنہ تیری لاش ملے گی۔ رفیل بے حد غصے سے بولا تھا، جبکہ وہ آنکھیں گھماتا اپنے فون پر مصروف ہو گیا تھا، جیسے ان دونوں کی باتوں پر اسے کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو۔ بہن نہیں، سوتیلی بہن، اور اگر یہاں میری اپنی بہن بھی ہوتی نا تو بیٹا کروڑوں کی خاطر میں اسے بھی قربان کر دیتا۔ یہ تو پھر سوتیلی تھی۔ میرے اندر نا زیادہ جذبات جگانے کی کوشش مت کرو، کیونکہ ایسے جذبات میرے سینے میں میری سگی بہنوں کے لیے بھی نہیں ہیں۔ ہاں، نہیں آئی مجھے شرم، اور پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ مزہ کب آیا؟ جب میں تم لوگوں کے اس قائزان کاظمی کے سینے پر گولیاں چلا رہا تھا۔ سکون ملا تھا مجھے۔
مصر کا سب سے بڑا گینگسٹر چند گولیوں میں ڈھیر ہو گیا۔ تم لوگوں کا گینگسٹر بیچارے کو دوسری سانس بھی نہیں آئی، ابھی ٹھیک سے تعارف بھی نہیں کروا پایا تھا میں اسے کہ وہ پہلے ہی مر گیا۔ بیچارہ، تھوڑا تو وہ سیلف ڈیفینس کرتا۔ مجھے نہیں پتا تھا تم لوگوں کے مصر کا گینگسٹر اتنی کمزور عمارت ہے کہ پھونک مارتے ہی گر گئی۔ وہ بڑے مزے سے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ حیرانگی سے اسے سن رہے تھے۔ میں نے تم لوگوں کے قائدان کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے نکلا دڑا دڑ گولیاں اس کے سینے کے بیچ چلائی اور پھر اس کی لاش کو اٹھا کر سمندر سے نیچے پھینک دیا۔ بیچارہ مر گیا تھا تم لوگوں کا گینگسٹر۔ اوپس سوری، مصر کا سب سے بڑا اور خطرناک ترین گینگسٹر، ہا 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 ہا، خطرناک، ہا 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 ہا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں قہقہے لگاتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ رفیل اور رسل دونوں حیران تھے۔ 1 کروڑ! تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ صرف ایک دفعہ بات کرنی ہے تم نے اس سے۔ سمیر اس کی ڈیمانڈ سن کر حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ ہاں تو کر لوں گا بات میں اس سے، لیکن کال کا 1 کروڑ لوں گا۔ ویسے بھی اس چمچے نے مجھے بتایا تھا کہ یہ کال اتنی ضروری ہے کہ لڑکی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو بھائی، میں تیری بہن کی جان بچا رہا ہوں، تم مجھے 1 کروڑ نہیں دے سکتا؟ پیسے کے معاملے میں وامسی کوئی غلطی نہیں کرتا۔ اگر 1 کروڑ دینے کو تیار ہو تو میں بات کر لوں گا۔ اور دوسری بات، جتنی دفعہ میں فون پر بات کروں گا اتنی دفعہ 1 کروڑ لوں گا۔ یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ تم مجھے ٹھکانے کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ میں اتنی آسانی سے تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ دیکھو، میں تمہیں اتنے پیسے نہیں دے سکتا۔ میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ او بابا، بس کر جا۔ یہ مجبوری کا رونا میرے سامنے مت رو۔ میں مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے میں ماہر ہوں۔ اگر مجھ سے اس لڑکی کی بات کروانی ہے تو پہلے میرے بینک اکاؤنٹ میں 1 کروڑ ٹرانسفر کرواؤ۔ اس کے بعد ہی میں بات کروں گا اس لڑکی سے۔ وہ کسی طرح اس کے ہاتھ آنے کو تیار نہیں تھا۔ سمیر کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننی پڑ رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں 1 کروڑ دینے کو تیار ہوں، لیکن اسے شک نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس کے شوہر ہو۔ تمہیں اس کے مطابق ہی بات کرنی پڑے گی۔ باقی یہاں پر میں تم سے 2 لوگوں کی بات کرواؤں گا۔ وہ تمہیں جس طرح سے کہیں گے تم نے بات کو اسی طرح سے سنبھالنا ہے۔ اسے شک ہرگز نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھنا۔ سمیر نے آخر اس کی شرط مانتے ہوئے کہا تھا۔ ارے بے فکر ہو جا بھائی، میں نے کہا نا، اس لڑکی کو شک نہیں ہوگا۔ تو ان 2 آدمیوں سے میری بات کروا دے۔ وہ اس معاملے میں بے فکر ہو جا۔ اس لڑکی کو میں یقین دلا دوں گا کہ میں ہی اس کا شوہر ہوں۔ تو پیسے ٹرانسفر کر، میں اپنا بینک اکاؤنٹ بھیجتا ہوں۔ اسے پیسے لینے کی ضرورت سے زیادہ جلدی تھی، جبکہ سمیر پہلے کام کروانا چاہتا تھا۔ 10 لاکھ بھیج رہا ہوں، باقی کام کے بعد، اس نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا، جبکہ اب
وہ رسل اور رفیل سے بات کرنے جا رہا تھا تاکہ انہیں سمجھا سکے کہ اس آدمی کو کیا کیا بتانا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ اپنے ہی دشمن کے بچے کی خاطر وہ کیا کیا کر رہا تھا، اور اوپر سے اس لڑکی کے نخرے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ تو دوسری ایپیسوڈ میں ریکارڈ کر کے آپ کو تھوڑی دیر میں سینڈ کرتی ہوں، تب تک آپ لوگ یہ والی ایپیسوڈ ریڈ کریں۔ آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ کل تو یار بڑا مزہ آیا آپ سب کے کامنٹس پڑھ کر، تو کل نیکسٹ کامنٹ میں آپ کا ویٹ کروں گی۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ تھوڑی دیر میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔